बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। In the US, somehow they cannot distinguish between the Taliban government and the 40 million people of Afghanistan. And the danger is that in trying to punish by sanctioning the Taliban government, there is a huge humanitarian crisis unfolding in Afghanistan. And this is what should be avoided. A country that budget depended 75% on foreign aid, when you cut off the aid and then sanction the country, this could be the biggest man-made humanitarian crisis. अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, जब जरूरत ना रही तो छोड़ दिया। वजीर आजम इमरान खान का चीन की फुडान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को इंटरव्यू। कहा, अमेरिका अफगानिस्तान सूरत हाल का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराता रहा। अफगानिस्तान में खुद मुख्तार अवाम ने कभी बैरूनी तसल्लुत तस्लीम नहीं किया। अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद वाज़े नहीं थे। 40 साल बाद अफगानिस्तान में अमन आया, अब वहां कोई तनाज़ा नहीं, लेकिन मगरबी कुव्वतों ने तालिबान हुकूमत के सजा के तौर पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। पाकिस्तान दोस्त मुल्कों के साथ मुआशी, तिजारती और सकाफती ताउन को वुसअत देने का ख्वाहां। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से ब्रुनाई, अल्जीरिया, यूनान, मोरितानिया और अल्बानिया के सफीरों की मुलाकातें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। गैर मुल्की ताजिर सरमायाकार दोस्त कारोबारी निज़ाम से फ़ायदा उठाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी। सजा और जजा होगी तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है, इसके अंदर मुझे यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। वज़ीर आज़म का 10 बेहतरीन वुज़रा के नामों का ऐलान। हुकूमत के दिफाई चैंपियन फवाद चौधरी और वज़ीर ख़ारजा बेहतरीन वुज़रा के लिस्ट से गायब। हुकूमत के दिफाई चैंपियन मुराद सईद की वज़ारत मवासलात कारकर्दगी में नंबर 1 करार। असद उमर की वज़ारत प्लानिंग दूसरे, गुर्बत के खात्मे की वज़ारत तीसरे, शफकत महमूद की तालीम की वज़ारत चौथे नंबर पर रही। शेर मज़ारी 5वें, खुसरो बख्तियार 6ठे, मोईद यूसुफ 7वें, अब्दुल रज़ाक दाऊद 8वें, शेख रशीद 9वें और फ़खर इमाम की वज़ारत का 10वां नंबर। हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है, बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। ये तो मुल्तान के साथ नाइंसाफी है। एक तरफ से कहते हैं कि अपना खारजा पॉलिसी तो वाह वाह है, और पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी तो ऐसा कभी रहा ही नहीं, जैसे खान साहब का दौर में। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ। अगर इतना कामयाब था, सर्टिफिकेट कहाँ गया? वज़ीर ख़ारजा को कारकर्दगी सर्टिफिकेट ना मिलने पर बिलावल भुट्टो परेशान। शाह महमूद कुरैशी की कारकर्दगी नासराना, मुल्तान से नाइंसाफी करार। कहा, वज़ीर आज़म ने 10 शहीदों को सर्टिफिकेट दिए, बाकी वुज़रा पर अदम एतमाद जाहिर किया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए कहा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की तरह इमरान खान भी जल्द भगोड़ा साबित होंगे। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचकर वज़ीर आज़म से हिसाब लिया जाएगा। हुकूमत की नाअहली बेनकाब करेंगे। हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मुहिम शुरू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मार्च आने से पहले पीटीआई की 1 विकेट गिर गई। तहरीके अदम एतमाद आई तो हुकूमत नहीं रहेगी। अवाम की जानिब से अदम एतमाद हो जाता है किसी हुकूमत के ऊपर, तो फिर वुज़रा क्या और क्या आपके मेंबरान कौमी असम्बली, मेंबरान सूबाई असम्बली, वो तो पहले ही तैयार बैठे अदम एतमाद करने के लिए।
اور عمران خان صاحب کی پارٹی وہ پارٹی تو ہے نہیں جس میں کوئی آئیڈیالوجی سے جڑے لوگ ہیں یا کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کی لائلٹیز ہیں یا کمٹمنٹ ہے. وہ سب اقتدار کے ساتھی تھے، اور جب اقتدار کی کشتی ڈولتی نظر آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی پارٹی آج کے بعد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آئے. ووٹ کو عزت دو کے طریقہ کار پر پارٹی میں اختلاف تھا. لیگی رہنما مریم نواز کا اعتراف. کہا نواز شریف تحریک عدم اعتماد کے خلاف تھے. عوام کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے پر نظر ثانی کی گئی. نئے وزیر اعظم کا فیصلہ تحریک کی کامیابی کے بعد ہوگا. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت اور ان کے وزراء کو مشورہ دیا تھا کہ جب بھی عوام میں نکلیں ہیلمٹ پہن کر نکلیں. عمران خان کی تقاریر ڈوبتی کشتی کو بچانے کی کوشش ہے. حکومت کے اتحادی دوسری جماعتوں سے رابطے میں ہیں. پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر حکومت کے خلاف بول رہے ہیں. نیب نیازی گٹھ جوڑ بے نقاب ہو چکا ہے. کمر باندھ لی، تحریک عدم اعتماد کے لیے متحد ہیں. حمزہ شہباز کا دعویٰ. کہتے ہیں عمران نیازی کو پتہ نہیں چلتا، جو پرچی پر لکھا آتا ہے بول دیتے ہیں. عوام سے 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹ بولا گیا. عمران نیازی نے نئی روایت ڈالی کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. تنہا جماعت چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی. منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری ضمانت میں 18 فروری تک توسیع. چودھری شجاعت حسین نے حکومت سے اشیاء ضرورت پر سے جی ایس ٹی واپس لینے کا مطالبہ کر دیا. دالوں، بچوں کے دودھ، ادویات اور ضروری اشیاء پر عائد جی ایس ٹی واپس لیا جائے. ایک بیان میں چودھری شجاعت نے کہا حکومت ٹیکس لگاتے وقت غریب آدمی کے استعمال میں آنے والی چیزوں کے بارے میں بھی سوچے. بزنس مین اور دکاندار اپنی اشیاء کی قیمتیں جی ایس ٹی کے کھاتے میں ڈال کر سرخرو ہو جاتے ہیں. تمام پارٹی لیڈران مل کر عوام کی فلاح کے لیے منصوبے بنائیں. تنخواہ دار طبقہ خود اپنی تنخواہ نہیں بڑھا سکتا. ایسے طبقے کا خیال حکومت کو رکھنا ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور فلاح عوام کے منصوبوں پر تبادلہ خیال. اپوزیشن کی منفی سیاست کے مذمت. اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کے اجرا پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے اقدام کی تعریف. دونوں رہنماؤں کا باہمی رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کی نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر لفظی گولہ باری. کہتے ہیں وزیر اعظم کا شہباز شریف سے ہاتھ نہ ملانے کا فیصلہ درست ہے. شہباز شریف اور آصف زرداری جتنا اکٹھے ہوں گے اتنا ہمیں مضبوط کریں گے. ہمیں حکومت گرانے کی دھمکیاں دی گئیں. بلاول سے کہتا ہوں سندھ میں حکومت توڑ کر دکھائیں. چیئرمین ٹیلنٹ گروپ چودھری سلیم بریار اور چودھری احسن سلیم بریار کی جرمن سفارتکار برنہارڈ سے ملاقات. جرمن کے پاکستان سے درینہ قریبی معاشی اور اقتصادی تعلقات ہیں. سیالکوٹ کے ہزاروں برآمد کنندگان ہر سال جرمنی میں ہونے والے ایکسپو میں شریک ہوتے ہیں. چودھری احسن سلیم بریار کی گفتگو. کہا وزیر اعظم کی ایز بزنس پالیسی سے پورے پاکستان بالخصوص پنجاب میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. پنجاب حکومت جرمن ٹیکنالوجی کی فراہمی میں معاونت کی خواہش مند ہے. چاہتے ہیں نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی تربیت کے لیے جرمنی کے اشتراک سے ادارے قائم کیے جائیں. جرمن سفارتکار کا کہنا تھا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر توجہ دے کر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ سے سیالکوٹ کی انڈسٹریز کو بوم مل سکتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات روک دیے. عدالت نے ایکٹ ختم کر کے آرڈیننس کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم امتناع جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے اختیارات معطل کر دیے. وفاقی حکومت کو آرڈیننس پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا بھی حکم. صحت کارڈ کے بعد سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% مزید اضافہ کیا جا رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹ. کہتے ہیں معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. 1 سال میں آمدنیوں میں مزید اضافہ ہوگا. تمام اقدامات اسلامی فلاحی مملکت کے منشور کو سامنے رکھ کر کیے جا رہے ہیں.
اسحاق ڈار کا ویڈیو لنک کے ذریعے سینٹ کے نشست کا حلف اٹھانے کا فیصلہ، برطانیہ میں زیر علاج ہونے کے باعث ذاتی طور پر آنے سے قاصر ہوں، بطور سینیٹر ویڈیو لنک کے ذریعے حلف لیا جائے۔ یہ طریقہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی زیر استعمال ہے، یا پھر برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے حلف لیا جائے۔ سابق وزیر خزانہ نے چیئرمین سینٹ اور الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ سری لنکن مینیجر پریانتھا قتل کیس میں اہم پیش رفت، پنجاب حکومت کا سری لنکن شہری قتل کے مقدمے کا ٹرائل لاہور میں کرنے کا فیصلہ۔ مقدمے کا ٹرائل کوٹ لکھپت جیل میں ہوگا۔ سری لنکن شہری کے قتل کیس کی پیروی پروسیکیوشن خصوصی ٹیم کرے گی۔ رپورٹ روزانہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو بھجوائی جائے گی۔ ملک بھر میں کورونا کی تباہ کاریاں جاری، آج بھی ایک دن میں مزید 47 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 3914 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ NCOC کے مطابق کورونا مثبت کیسز کی شرح 7.16% رہی۔ پشاور میں کورونا کیسز میں اضافہ، 14 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ پشاور میں خاتون کے سر میں کیل ٹھونکنے کے واقعے میں نیا انکشاف، جنات نے میری اہلیہ کے سر میں کیل ٹھونکی، متاثرہ خاتون کے شوہر کا دعویٰ۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق خاتون ذہنی مریضہ ہے اور اس نے خود کو زخمی کیا۔ 2017 میں بھی خاتون ماہر نفسیات کے پاس زیر علاج تھی۔ بھارت کی سب سے بڑی عدالت بھی باحجاب طالبات کو انصاف فراہم کرنے میں ناکام۔ سپریم کورٹ نے حجاب پر پابندی کے خلاف کیس کی سماعت سے انکار کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کے خلاف مسلمان طالبات کی درخواست، سماعت کے لیے اصرار نہ کیا جائے، کرناٹک ہائی کورٹ کو کیس کی سماعت کرنے دیں، بھارتی سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ امریکی اڈے اور اسرائیل ایران کے نشانے پر آ گئے۔ ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے لانگ رینج میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ خیبر شکن نامی میزائل 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انگلینڈ کا دنیا میں سب سے پہلے کورونا پابندیاں مکمل ختم کرنے کا اعلان۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کہتے ہیں چند ہفتوں میں ہی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ دوسری جانب نیو یارک میں کل سے عوامی مقامات پر ماسک پہننے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ اسکول اور میڈیکل کیئر اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ پاکستان سپر لیگ کے دوسرے مرحلے کا آغاز، قذافی اسٹیڈیم میں چوکوں چھکوں کی برسات، پشاور زلمی اور ملتان سلطان آمنے سامنے، اسٹیڈیم میں 50% شائقین کی انٹری، سیکیورٹی پروف انتظامات، 8000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات، شائقین کرکٹ کی پارکنگ تک ذاتی سواری، جبکہ آگے شٹل سروس کی سہولت میسر۔ ترک ڈراموں کے بعد ترک فلمیں بھی اب پاکستانی سینما گھروں کی زینت بننے کو تیار۔ پہلے ترک فلم آئلہ 11 فروری کو سینما گھروں میں دکھائی جائے گی۔ فلم کی کہانی ایک خوبصورت بچی آئلہ کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، جو ایک ترک فوجی کو میدان جنگ میں ملتی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی ہیٹ ٹرک، تیسری شادی رچا لی، نئی نویلی دلہن کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی۔ 18 سالہ دانیہ شاہ لودھرا کی رہائشی ہے۔ دوسری بیوی طوبہ نے 14 ماہ قبل خلا لیا تھا۔ ڈاکٹر عامر کا ٹویٹر پر اپنے چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل۔ ایک عہد، ایک تہذیب اور ایک ادارے کی حیثیت رکھنے والی معروف ادیبہ اور ناول نگار فاطمہ سریا بجیا کی چھٹی برسی۔ سریا بجیا کے لازوال ڈراموں میں شمع، افشاں، انا، عروسہ، مہمان، گھر ایک نگر، پھول رہی سرسوں اور زینت شامل۔ فاطمہ سریا کو تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اور شہرہ آفاق خطاط، مصور اور شاعر صادقین کی 35ویں برسی۔ صادقین نے پوری دنیا میں اپنی مصوری اور خطاطی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مصوری کے منفرد نمونے پیش کر کے
ایسے تخلیقی شاہکار بنائے جس کو دیکھتے ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ویلکم بیک۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہمارا منشور ملک میں قانون کی حکمرانی اور فلاحی ریاست کا قیام ہے۔ کرپشن سے ملک غریب ہوتے ہیں۔ سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانا تھا۔ جو ملک طاقتور لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے چین کی فوڈان یونیورسٹی کی ایڈوائزری کمیٹی کے ڈائریکٹر ایرک لی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سیاست میں آنے کا فیصلہ ملک کو کرپٹ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے کیا۔ میرا یقین ہے کہ ملک کرپشن کی وجہ سے غریب ہوتا ہے۔ جو ملک طاقتور کو قانون کے کٹہرے میں نہ لا سکے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بہترین کارکردگی پر اپنی کابینہ کے 10 کھلاڑیوں کو ایوارڈ سے نوازا۔ یہ ایوارڈ اسلام آباد میں ہونے والی ایک پروقار تقریب میں دیے گئے۔ نمایاں کارکردگی کے حوالے سے مواصلات پہلے، منصوبہ بندی دوسرے، جبکہ غربت کے خاتمے سے متعلق وزارت تیسرے نمبر پر رہی۔ تفصیل اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔ سزا اور جزا ہوگی تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا باقی ٹینیور ہے اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ ہماری جو پرفارمنس ہے وہ گورننس سسٹم ہمارا بہت بہتر ہوگا۔ گورننس کا مقصد عوام کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے۔ جزا سزا کے بغیر کوئی بھی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات اسلام آباد میں وفاقی وزارتوں کی کارکردگی سے متعلق ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے غیر روایتی سوچ اور طرز عمل اختیار کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سزا اور جزا پر مبنی معاشرہ ہی ترقی کرتا ہے اور گورننس کا نظام احسن انداز میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ کوئی دنیا کا سسٹم جس میں سزا اور جزا نہیں ہے وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا کوالٹیٹیو پرفارمنس، اس کے اندر آپ بیٹھ کے جب اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں کریں گے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کرائیٹیریا اور جو ویٹیج دینی چاہیے وہ کہ پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کی طرف کون سی منسٹری اپنی پرفارمنس کرائیٹیریا سے اس طرف کون لے کے جا سکتی ہے، اور اپنے ملک کو پیر پہ کھڑا کرنے کے لیے ہماری ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گی، امپورٹ سبسٹیوشن کیسے ہوگی، پھر گورننس سسٹم کا مطلب عوام کی زندگی کیسے بہتر کرے گی۔ غربت جو ہمارا اصل چیلنج ہے کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا، وہ منسٹری کیا قدم اٹھا رہی ہے، انسینٹیو سب سے زیادہ دیں کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کے آئیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وزارتیں اپنے مقررہ اہداف کے حصول کے لیے کارکردگی کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ قومی تشخص کو اجاگر کرنے پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کریں۔ معاون خصوصی شہزاد ارباب نے کہا کہ پرفارمنس ایگریمنٹس کی بدولت کارکردگی میں بہتری، اہداف کی بروقت تکمیل، عوامی مسائل کے حل، مؤثر پالیسی سازی اور گڈ گورننس کے لیے درکار ڈیٹا مرتب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے بہترین کارکردگی کی حامل 10 وفاقی وزارتوں میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ نمایاں کارکردگی کے حوالے سے مواصلات پہلے، منصوبہ بندی دوسرے، جبکہ غربت کے خاتمے سے متعلق وزارت تیسرے نمبر پر رہی۔ تعریفی اسناد اور بونس حاصل کرنے والی دیگر وزارتوں میں تعلیم، انسانی حقوق، صنعت، قومی سلامتی، تجارت، داخلہ اور قومی غذائی تحفظ شامل ہیں۔ جن وزراء کو شاندار کارکردگی پر سرٹیفکیٹ ملے ان کی وزارتوں کے ملازمین کو بھی اضافی الاؤنس دیا جائے گا۔ وزارتوں کی کارکردگی کا معیار جانچنے کے لیے گزشتہ 2 سال کے دوران 1090 اہداف مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے 426 اقدامات مکمل کیے جا چکے ہیں اور دیگر اہداف رواں مالی سال کے اختتام تک حاصل کر لیے جائیں گے۔ اور اب بات کریں گے اردو ادب کے بڑے نام کی۔ پاکستان کی صف اول کی ڈرامہ اور ناول نگار فاطمہ سریا بجیا کو رخصت ہوئے 6 برس بیت گئے۔ ایک عہد تمام ہونے کے باوجود ان کی یادوں کا جہان آج بھی آباد ہے۔ دیکھتے ہیں ٹیلی نیوز کے لیے بنت عامر کی بجیا پر خصوصی رپورٹ۔ حیدرآباد دکن کے ایک علمی اور ادبی خانوادے میں آنکھ کھولنے والی فاطمہ سریا بجیا نے کسی باقاعدہ درسگاہ کا رخ نہیں کیا، لیکن گھر پر آنے والی اتالیق، گھریلو تربیت اور دکن کے روایتی ماحول نے ان کو ایسی شخصیت میں ڈھالا جس کی مثال نہیں ملتی۔ بجیا نے 60 کی دہائی میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک ڈرامے میں اداکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کو متعارف کرانے کا سہرا پی ٹی وی کے سابق ڈائریکٹر آغا ناصر کے سر ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے مختلف مصنفوں کی تصانیف کو پی ٹی وی کے لیے ڈرامائی تشکیل میں ڈھالا، جن میں شمع،
افشاں، عروسہ، تصویر اور زینت شامل ہیں۔ ان تمام ڈراموں نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے۔ فاطمہ سریا بجیا نے پی ٹی وی کے لیے خود بھی ڈرامے لکھے، جن میں چند ایک انا، بابر، تاریخ و تمثیل، آپ گینے اور انارکلی آج بھی کلاسک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاطمہ سریا بجیا خاندانی روایات، ثقافتی اقدار اور تہذیبی رسوم و رواج پر یقین رکھتی تھیں، اور یہ خصوصیات ان کی تحریروں میں نمایاں تھی۔ ان کا انداز دھیما اور شفیق تھا۔ انہوں نے کئی چہرے بھی ٹی وی اسکرین پر متعارف کرائے، جن میں افشاں کی ہیروئن زینی عمر اور انا کی ہیروئن مہرین منصور الہی سر فہرست ہیں۔ فاطمہ سریا بجیا کے لکھے مکالمے سادہ ہوتے تھے، لیکن وہ محاوروں کے استعمال میں بھی مہارت رکھتی تھیں۔ وہ آرٹس کونسل کراچی کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر بھی رہیں۔ انہوں نے تمام عمر تنہا لیکن متحرک انداز میں بسر کی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں زہرا نگاہ، انور مقصود اور زبیدہ طارق سے بہت قریب تھیں۔ پاکستان میں پرفارمنگ آرٹس کے لیے خدمات پر 1996 میں فاطمہ سریا بجیا کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز میں سے ایک۔ فن کی دنیا کا یہ روشن ستارہ 10 فروری 2016 کو غروب ہوا، لیکن اردو ڈراموں کے شائقین کے دلوں میں بجیا ہمیشہ زندہ رہیں۔ شہرۂ آفاق خطاط، مصور اور شاعر صادقین کی آج 35ویں برسی۔ صادقین نے پوری دنیا میں اپنی مصوری اور خطاطی کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ مصوری کے منفرد نمونے پیش کر کے ایسے تخلیقی شاہکار بنائے جس کو دیکھتے ہی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج مورخہ 10 فروری پاکستان کے فن مصوری اور خطاطی کے بیتاج بادشاہ اور پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بننے والے نامور مصور سید صادقین احمد نقوی، جنہیں دنیا صادقین کے نام سے پہچانتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وجہ شہرت اسلامی خطاطی اور مصوری تھی۔ آپ 30 جون 1920 کو ہندوستان کے شہر امروہہ، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آگرہ یونیورسٹی سے BA کیا، پھر خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے۔ ادب کا شوق اور جنون بڑھتا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ ترقی پسند ادیبوں اور مصوروں کی تحریک میں شامل بھی ہو گئے۔ ان کے فن پاروں کی پہلی نمائش 1954 میں کوئٹہ میں ہوئی، جس کے بعد فرانس، امریکہ، مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی نمائش منعقد ہوئی۔ مارچ 1970 میں آپ کو تمغہ امتیاز اور 1985 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے کلام غالب کو تصویری شکل میں ڈھالنے کا اعزاز حاصل کیا۔ صادقین نے قرآن کریم کی آیات کی مؤثر اور دل نشین انداز میں خطاطی کی، اور شاید وہ کوئی اور نہ کر سکے۔ سورہ رحمان کی خطاطی کو پاکستانی قوم اپنا سرمایہ افتخار قرار دیتی ہے۔ صادقین کو فرانس، آسٹریلیا اور دیگر ملکوں نے بھی مختلف اعزازات سے نوازا ہے۔ آخری ایام میں فریئر ہال کی دیوار پر پینٹنگ میں مصروف یہ انتہائی عظیم مصور اچانک نیچے گرتا ہے اور 10 فروری 1987 کو کراچی کے ایک ہسپتال میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اور اب کچھ بات کریں گے شہر قائد کی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں نہ صرف اجڑے پارک بحال کیے جا رہے ہیں، بلکہ ان پارکس میں پھولوں کی نمائش لوگوں کے لیے خوشگوار حیرت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اس بارے میں شہری کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کراچی سے غازیہ افضال کی یہ رپورٹ۔ کراچی میں پھولوں کی نمائش پوش علاقوں تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن ایک بار پھر کراچی جیسے بڑے شہر میں پھولوں کی نمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کے مقامی پارک میں 5 روزہ پھولوں کی نمائش سجائی گئی۔ شہریوں نے پارکس کی بحالی اور پھولوں کی نمائش کو خوش آئند قرار دیا۔ بہت اچھی ایفرٹ ہے۔ کراچی میں گلاب اس کوالٹی کے نظر نہیں آتے، تو بہت اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے دیکھنے کا۔ یہاں پہ جتنے زیادہ کیٹیگریز کے فلاورز ہیں میں نے پہلے نہیں دیکھے، اور سیکنڈ تھنگ از کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور تھرڈ تھنگ جو مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پلانٹس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، ہم گرینری کو اس کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس فلاور شو میں 10,000 کے قریب گلاب کے پودے لگائے گئے، جس میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب پھول لگائے گئے، جسے دیکھنے کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ پھولوں کی نمائش دیکھنے آئی ہوئی عوام کا کہنا ہے کہ کراچی میں پارکس تو ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی دیکھ بھال نہیں کی جاتی۔ یہاں لگی ہوئی پھولوں کی نمائش دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے، یہاں پہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں اپنے بیٹے کو لے کر،
اور ابھی اپنی والدہ کو بھی کال کیا کہ بہت اچھا انوائرمنٹ لگ رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ بہت اچھا، بچوں کے لیے خاص کر بھی بہت اچھا ہے، اویئرنیس ہے ہر چیز کے بارے میں۔ یہ جو ہے یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں آج پارک بہت زبردست، یہاں پہ آج فیسٹیول لگا ہوا ہے فلاورز کا، ہر طرح کے انہوں نے فلاورز رکھے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے۔ پہلے بھی ہم اس پارک میں آئے تھے لیکن اتنا اچھا ویو نہیں تھا، آج بہت زبردست لگ رہا ہے آج دیکھ کے، اور بچے بھی بہت خوش ہو رہے ہیں، بچوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کن کن ٹائپس کے فلاورز ہوتے ہیں یہاں پہ۔ والدین کے ساتھ آئے ہوئے بچے بھی قسم قسم کے خوبصورت پھول دیکھ کر خوش تھے، کیونکہ شہر میں پارک اجڑ گئے تھے، لیکن اب پھر پارکس کی بحالی اور ان میں پھولوں کی نمائش کا انعقاد لوگوں کی خوشی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ بے پناہ مسائل میں گھرے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں پھولوں کی نمائش نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے بلکہ موسم بہار کی آمد کی نوید بھی ہے۔ کیمرہ مین شراز مصطفیٰ کے ساتھ غازیہ افضال، ٹیلن نیوز کراچی۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ترک ڈراموں کے بعد ترکی فلمیں بھی پاکستانیوں کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ترک فلمیں اب پاکستانی سینما گھروں میں اپنے جلوے بکھیرنے کے لیے تیار ہیں۔ پہلی فلم آئلا رواں ماہ 11 فروری سے ملکی سینماؤں کی زینت بنے گی۔ پاکستانی شائقین کو معیاری فلمیں فراہم کرنے والے ڈسٹریبیوشن کلب کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں 11 فروری کو ریلیز ہونے والے فلم آئلا دنیا بھر میں شائقین کی پذیرائی حاصل کر چکی ہے۔ یہ فلم اردو زبان میں پاکستانی سینماؤں کی زینت بننے والی پہلی ترک فلم ہوگی۔ فلم کی کہانی ایک خوبصورت بچی آئلا کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے، جو ایک ترکش فوجی کو میدان جنگ میں ملتی ہے۔ ترک فلمیں دنیا بھر میں اپنا معیار رکھتی ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔